अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेल्थ इज़ वेल्थ, जान है तो जहान है, और मैं कहती हूँ ये कवी मोमिन की पहचान है। हम जब अपने दीन को देखते हैं तो हमें मुकम्मल ज़ाब्ता हयात मिलता है। हमारा दीन सिर्फ रिचुअल्स का नाम नहीं है, बल्कि ज़िंदगी के तमाम मामलात में हमें ये पता चलता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और इसमें बहुत सी आसानियाँ भी हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ज़िंदगी भी है और मौत भी है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान मजीद में फ़रमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है। और हम मौत के बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन हम साथ साथ देखते हैं कि जब हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामलात आते हैं जब वाकई मौत से वास्ता पड़ता है, कोई अपना प्यारा है जिसके साथ कुछ चैलेंजेस हैं, अब हम परेशान हो जाते हैं। और जैसे जैसे साइंस तरक्की करती जा रही है, वैसे वैसे कुछ पेचीदगियाँ भी बढ़ती जा रही हैं, और कुछ ऐसे मसाइल हमारे सामने आते हैं जिनका हल एक आम इंसान को समझ नहीं आता। डॉक्टर भी वहाँ पर आकर मजबूर हो जाते हैं और आपको कहना शुरू कर देते हैं कि आप अपने प्यारों के लिए कोई ना कोई फ़ैसला करें। यहाँ पर रोल आता है स्कॉलर्स का, और हम सबको ज़रूरत है कि स्कॉलर्स के साथ कनेक्ट होकर सीखें कि जब कोई मुश्किल मामला है ज़िंदगी और मौत का, तो हमने उसको कैसे समझना है। आज मेरे साथ मौजूद हैं शेख अबू बकर सिद्दीक हनीफ साहब, स्कॉलर हैं, और आज हम इनसे कुछ मौत के करीब के जो वाक़यात हैं, जो हॉस्पिटल रिलेटेड हैं, मेडिकल रिलेटेड हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर आपका वक्त देने का। मैं आपसे जो कुछ जो सवालात हैं इस सिलसिले में मेरे जहन में मैं जानना चाहूँगी, जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं लेकिन आम इंसान को भी मुतासिर करते हैं और एक डॉक्टर को भी। सबसे पहली बात तो ये कि जब एक बच्चा पैदा होता है, और कई दफ़ा ये कि वो बच्चा जो है वो सांस नहीं लेता, तो हम क्या कोई यानी कि अपने दीनी नज़र से इसमें कोई फ़र्क होगा जनाजे का, वरासत का, या किसी किस्म की और कोई रूलिंग्स का शरीयत के हिसाब से कि एक बच्चा उसने सांस लिया या एक बच्चा उसने सांस नहीं लिया, और वहाँ पे डॉक्टर को कितना मोहतात होने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट आज आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है। जो सवाल आपने पूछा है इसमें सबसे पहली चीज़ हमें ये जान लेनी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा जब माँ के रहम में होता है और 4 माह का हो जाता है तो उसके अंदर रूह फूंक दी जाती है। अब वो बच्चा जिसके अंदर रूह फूंक दी गई है, उसका ज़िंदा पैदा होना या खुदा न खास्ता मुर्दा पैदा होना शरीयत की नज़र में अहकामात के हिसाब से एक जैसा ही। हर वो बच्चा जो 4 माह से ऊपर हो चुका है, जिसके अंदर हार्ट बीट आ गई और उसके बाद उसके अंदर रूह फूंक दी गई, अब अगर वो मुकम्मल पैदा हो, ज़िंदा पैदा हो और उसके बाद फौत हो जाए, या माँ के रहम में ही उसकी वफ़ात हो जाए और उसके बाद उसकी पैदाइश के मरहले पूरे हों, इन दोनों केसेस में उसका जनाजा भी होगा, और उसके लिए गुस्ल के और कफ़न के और दफनाने के मसाइल भी सब उसी तरह हैं जिस तरह एक ज़िंदा बच्चे के फ़ौत हो जाने पर हैं। ठीक है। वरासत के मामला जहाँ तक हैं, तो चूँकि वो फौरी तौर पे बहुत छोटी उम्र में फ़ौत हो गया है तो उसकी मिल्कियत में कोई चीज़ नहीं आती और ना वरासत पे उससे कोई फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल सही है, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, एक और भी मसला होता है कि कई दफ़ा हमारा कोई फैमिली मेम्बर है जो बहुत बीमार है, और कई दफ़ा ऐसी बीमारी होती है जानलेवा किस्म की कि डॉक्टर ये कहते हैं कि या तो बीमारी की नौइयत ऐसी है कि बहुत रिस्की है प्रोसीजर जो भी करना है, या ये कि मरीज़ की उम्र ऐसी है कि अगर उस उम्र में ये प्रोसीजर किया जाएगा तो उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं, और डॉक्टर ये कहते हैं कि जी आप फ़ैसला करें कि ये प्रोसीजर किया जाए कि ना किया जाए, रिस्क ज़्यादा है, बचने के चांसेस कम हैं। अब ऐसे मौके पे इंसान क्या करे? अल्लाह पे भरोसा करे कि अल्लाह ने अगर ज़िंदगी रखी होगी तो हम छोड़ देते हैं, या ये कि जो असबाब हैं उस वक्त उनको इख्तियार किया जाए और कोई ना कोई फ़ैसला वो किया जाए जो डॉक्टर्स बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जब इस किस्म के कोई फ़ैसले करने का वक्त आता था तो सहाबा और सहाबियात बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आसानी का रास्ता होता था उसको चुनते थे। तो ये केस टू केस वेरी करता है। जैसे आपने फरमाया कि जी इस ऐसे केसेस में जहाँ मरीज़ की उम्र भी ज़्यादा है या बचने के चांसेस बिल्कुल ही, यानी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ में या तिब की ज़बान में अगर बात करें तो शायद चांसेस नहीं हैं, लेकिन ये कि आप एक हद तक शायद किसी वक्त को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। ऐसे में इलाज करवाया जाए या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे भरोसा किया जाए। भरोसा तो अल्लाह पे ही करना है जी, हर सूरत में। ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि चांसेस ज़्यादा हैं या कम हैं,
ہمارا یقین اور ہمارا بھروسہ اللہ پر ہی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات بیان کر دی تھی اور اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو ہمارے لیے باقی رکھا ہے کہ انسان کے اندر یہ یقین موجود ہو کہ بیماری جب آتی ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ ہی دیتا ہے. بے شک. اب اس میں چانسز پہ ظاہر بات آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اگر تو ایسا ہے کہ مریض کا علاج بھی بہت تکلیف دہ ہے اور چانسز بھی بہت کم ہیں، تو میرا یعنی عام طور پہ جو لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں ان کو یہ مشورہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مریض کی آسانی کی طرف زیادہ جائیں، اس کی تکلیف کی طرف نہ جائیں. صحیح. مثلاً جیسے بعض ایسے کیسز آتے ہیں جو کینسر کے مریض ہوتے ہیں، بالکل لاسٹ سٹیج پہ ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جو ان کو کیمو کروائی جائے یا نہ کروائی جائے، اور کیمو بھی پھر بہت یعنی آپ کو پتہ ہے ایسے سٹیجز پہ اگریسو ہوتی اور وہ تکلیف بھی بہت پہنچاتی. تو وہاں پر عام طور پہ مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صبر کر لیں اور اس جانب رہیں کہ اپنے مریض کے لیے جو ڈاکٹر آسانی پیدا کر سکے، جتنا زیادہ اس کی تکلیف کو کم کر سکیں، وہ والا ڈیسیجن لے لیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایسے کیسز میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ مریض کی آسانی اور اس کی تکلیف کو کم کرنے کی ہے. اکثر اوقات ایسا جملہ بولا جاتا ہے کہ جی ایک والد اور ایک والدہ ہوتے ہیں، وہ اپنے 10 بچوں کو پال لیتے ہیں، اور 10 بچے جو ہیں وہ اپنے ایک والد یا والدہ کو نہیں پال پاتے یا ان کا خیال رکھ پاتے. تو ایسے موقع پہ اس طرح کی جو فیلنگز اس وقت آتی ہیں کہ یہ نہ ہو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں کہ ہم نے یا تو پیسے بچائے، جیسے لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں ایسی ٹریٹمنٹ میں، یا یہ کہ جی ان کا کیوں نہیں علاج کروایا، شاید کوئی بچت ہو جاتی، چاہے بہت ہی ایک چھوٹا نمبر ڈاکٹر نے بتایا تھا. اس فیلنگ کو کیسے اوور کم کریں کہ نہیں ہم کوئی ایسی گناہ کی طرف نہیں جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بڑی اہم بات آپ نے کی. اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر صرف اس ایک چیز میں نہیں، بہت سارے معاملات میں ہماری زندگیوں کے اندر بہت ساری تکلیفیں اور پریشانیاں صرف اس ایک بات کے پیچھے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. ہمیں بنیادی طور پہ اپنے آپ کو اس فکرے کے حصار سے باہر نکالنا پڑے گا، تبھی جب ہم اپنی زندگی کے اندر خیر کے کچھ ڈیسیجن کر سکتے ہیں. لوگ جو کچھ مرضی کہتے رہیں، لوگوں نے آ کر آپ کے کسی مریض کی تکلیف کو برداشت نہیں کرنا، لوگوں نے اس کے ایکسپنسز بھی نہیں اٹھانے، لوگوں نے ہسپتالوں میں راتوں کو جاگنا بھی نہیں ہے. اس لیے آپ کو ڈیسیجن اپنے مریض کی کیفیت کے اوپر اور پھر اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے لینا چاہیے. اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، اچھے معالج کے مشورے کے مطابق چیزوں کو انالائز کریں، اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے استخارہ ضرور کریں اور دعا کریں، اور پھر ایک فیصلہ لے لیں، اور جو فیصلہ لینا اس کے اوپر مطمئن بھی رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ محنت اچھے طریقے سے کرو اور اس کے بعد معاملات اللہ پر چھوڑ دو. اور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ جب جو بھی نتیجہ نکلے نا، اس میں یہ مت کہو کہ اگر ہم یہ کر لیتے تو یہ ایسا ہو جاتا، اگر یہ کر لیتے تو ویسا ہو جاتا. کیوں؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ یہ جو لو ہے نا، کاش ایسا ہو جاتا، یہ شیطان کا راستہ کھولتا ہے. بے شک. تو یہ جو بعد کی انسان کی سوچ ہے نا کہ میں ایسا کر لیتا ویسا کر لیتا، یہ درست بات نہیں ہے. اور پھر اسی کے ضمن میں نا میری آپ کی اس پروگرام کے توسط سے یہ گزارش بھی ہے، جن ماں باپ کو اللہ رب العزت نے اولاد کے پاس یعنی اولاد کو ان کا مکلف بنایا ہے، اور اولاد ان سے یقینی طور پہ محبت رکھتی ہے، ارد گرد والے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اولاد کے دل میں اللہ نے ایک خاص محبت ڈالی ہوتی ہے، جس طرح ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے خاص محبت ڈالی ہوتی ہے. ان کے اوپر آپ ان کے ڈیسیجنز کو نہ چھوڑ دیں. ہماری یہ جو دوسروں کے معاملات میں بے جا مداخلت ہے نا، اس نے ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ خرابیاں پیدا کی ہوئی ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے. جو ہم اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، کوئی بہت اچھا، اور وہ بھی مشورہ کے لیے میں ڈاکٹر صاحب ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں، مشورہ تب دیں جب آپ سے مشورہ پوچھا جائے. اس لیے کہ اگر آپ کی یہ قابلیت اور صلاحیت اللہ نے دی ہوگی کہ لوگ آ کر آپ سے مشورہ مانگیں، تو آپ ضرور امانتاً اچھے سے اچھا مشورہ دیں. لیکن جہاں پر آپ کو مشورہ پوچھا بھی نہیں گیا، بلا وجہ جا کر ایک ٹیزنگ کامنٹس کے ذریعے آپ لوگوں کو تکلیف کے اندر مبتلا کر دیں، یا ان کی آراء کو جو ہے نا پریشان کن بنا دیں، ان کے لیے ڈیسیجن کو مشکل بنا دیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی جہاں پہ سپورٹ چاہیے ہوتی ہے فیملی ممبرس کی، وہ ملتی نہیں ہے، اور جہاں سپورٹ نہیں چاہیے وہاں پر بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا، ایک اور جو ہاسپٹلس میں جب کریٹیکل پیشنٹ ہوتا ہے، وہاں پہ ڈاکٹرز فوراً کہتے ہیں کہ جی آپ کے پیشنٹ کو ہم نے وینٹیلیٹر پہ ڈالنا ہے. اب جب ہم وینٹیلیٹر کی بات کرتے ہیں تو اب ہمارے نا دماغ میں ایک پریشانی آتی ہے، کیونکہ ہم سب کو اندازہ ہوتا ہے کہ وینٹیلیٹر پہ جانے کا مطلب ہے کہ وہی بات ہے کہ مریض کو اذیت بھی ہوگی، کئی دفعہ اس کے بچنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، کئی دفعہ کم ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ کمپلیکیشنز بھی بڑھ جاتی ہیں. اب ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ایسے موقع پہ کیا کریں، کیونکہ
اگین وہی بات ہے کہ ڈاکٹر نا وہ آپ کے آگے پیش کر دیتے ہیں کہ جی یہ آپ کے پیشنٹ کا سٹیٹس ہے اور اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈالنا چاہیے. اور جیسے جیسے وقت ترقی کرتا جا رہا ہے نا اس قسم کے پروسیجرز بڑھتے جا رہے ہیں اور اس طرح کی مشینریز بڑھتی جا رہی ہیں جن سے لائف سپورٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ لی جاتی ہے اور ہم اپنے سامنے کچھ مریضوں کو ٹھیک ہوتے بھی دیکھتے ہیں. تو ایسے موقع پہ بھی پھر وہی بات گھر والوں کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ ایک بڑا یعنی ایک تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر کیس ٹو کیس میٹر کرنے والا سوال. اصل میں اس ایسے موقع پہ جو لواحقین ہیں جو مریض کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے ملٹیپل اوپینینز لے لینی چاہیے. صحیح. ایک وہ ڈاکٹر ہے جو آپ کا براہ راست کیس دیکھ رہا ہے. آج کل ہمارے پاس اپنی رپورٹس اور اپنے مریض کی چیزیں شیئر کرنے کے لیے بہت سارے گیجٹس ہیں. ہم آرام سے دنیا کے دوسرے کسی کونے میں موجود ڈاکٹرس کو بھی اس کی رپورٹس بھیج سکتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے ایک رائے لے سکتے ہیں. بالکل لے سکتے ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اچھے چند ایسے ڈاکٹرس جن پر آپ اعتماد کرتے ہیں جو آپ کے نزدیک کسی اور مفاد کی خاطر، میں یہ اس کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اس میں بہت دوسری قسم کی پریکٹسز بھی ہیں اور وہ شاید بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جی پرائیویٹ ہاسپٹلز یا ڈاکٹرز کے جو اپنے کچھ خاص قسم کے، میں ہر ایک کو نہیں کہہ رہا لیکن یقینی طور پہ ایسے کیسز سامنے ہیں کہ جی بلز کی مقدار بڑھانے کے لیے یا اماؤنٹ فیس چارج کرنے کے لیے مختلف ٹیسٹ لکھ دیے جاتے ہیں یا کہہ دیا جاتا ہے کہ جی اب ایسے کر لیں ایسے کر لیں. تو آپ ایسے ڈاکٹرز جن پر اعتماد کرتے ہیں ان سے رائے لیں کہ جی ہمیں اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے. اگر تو یہ کہتے ہیں کہ جی یعنی کافی چانسز یہ ہیں، یعنی میں اس کو کافی کو یہ کہتا ہوں کہ 10% 20% چانسز ہیں کہ جی مریض انشاءاللہ سروائیو کر جائے گا اور بہتری کی طرف آ جائے گا، تو پھر تو انسان یہ بات سوچتا ہے کہ جی ہوئیں. لیکن ڈاکٹرز یعنی ملٹیپل اوپینینز کے باوجود یہ بات سامنے آتی ہے کہ کوئی بہت زیادہ چانسز نہیں ہیں، بالکل مائنیوٹ سے کوئی بسا اوقات ڈاکٹرز کہتے ہیں نا کوئی معجزہ ہی ہو جائے تو ایسا ہو جائے. ایگزیکٹلی. تو پھر ایسے کیس میں تو اپنے مریض کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، کیونکہ جو اس قسم کی جو مشینری ہے جو آپ کو مصنوعی انداز میں سانس فراہم کرتی ہے یا غذا فراہم کرتی ہے، اس کو تو اگر آپ بند نہ کریں تو وہ سانس چلتا ہی رہے گا. وہ تو ایکچولی بندہ تو سانس نہیں لے رہا ہوتا، تو مشین اس کو پمپ کر رہی ہوتی ہے اور ان آرگنس کو جو ہے وہ. لیکن آپ میڈیکلی بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ برین ڈیڈ ہو چکا ہوتا ہے جی. تو اس اعتبار سے یہ یعنی بڑا اہم سوال ہوتا ہے. اس موقع پر جذبات سے زیادہ غیر جذباتی انداز میں ریشنل ہو کر اور ملٹیپل ڈاکٹرز کی رائے کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. صحیح آپ نے یہ بات کی. اچھا اس کا تھوڑا سا سینیریو کئی دفعہ ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کو ڈاکٹرز نے کہہ دیا لیٹس سے 10% چانس ہے اور آپ نے وہ چانس لے لیا، آپ نے کچھ ڈاکٹر سے مشورہ بھی لیا، اب آپ نے وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا سپورٹ پہ اور کچھ دنوں کے بعد یا کوئی بھی ٹائم فریم ہو سکتا ہے اس کے بعد اب ڈاکٹرز آپ کو خود ہی مایوسی کی باتیں بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ہمارا خیال تھا کہ آپ کا پیشنٹ امپروو کر جائے گا لیکن ہمیں امپروو کرتا نظر نہیں آ رہا. کمپلیکیشنز آپ کو آلریڈی نظر آ رہی ہیں کہ کیونکہ وینٹیلیٹری سپورٹ کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں. لیکن آپ کبھی کبھی آپ آواز دیتے ہیں نا تو آپ کا وہ پیارا آنکھ بھی کھولتا ہے، دیکھتا ہے، تھوڑا سا رسپانس آتا ہے. اب آپ کو ہوتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے جو بھی پیارا ہے ہمارے فیملی ممبر ہے، بہن بھائی ہیں، بچہ ہے، اولاد ہے، والدین ہیں، میں اس کو کیسے اس سپورٹ سے آف کر دوں. ایک ہوتا ہے نا اس وقت آپ کے دل میں یہ امید جاگ چکی ہوتی ہے کہ شاید یہ بچ جائے. اب یہ فیصلہ بہت مشکل ہوتا ہے اس وقت بھی، پھر کیسے یہ فیصلہ کرنا چاہیے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب اس کے لیے نا چند باتیں تو ہیں جو بالکل ابتدا میں آپ نے یہ بات کہی تھی نا کہ ہر نفس میں موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہے. ہم جو اپنی زندگی میں موت سے بالکل ہی آنکھ بند کر لیتے ہیں، اس کا تذکرہ بھی کرنا نہیں چاہتے. اگر کوئی بندہ گھر میں بڑا بھی یا کوئی آپ کا یعنی فیملی ممبر گھر والوں کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہے یا کہ جی میرے فوت ہونے کے بعد ایسے نہ کرنا یا ایسے کرنا، ہم فوراً اس کو کہتے ہیں نہیں جی نہیں آپ اس پہ بات ہی نہ کریں اور بالکل منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں کہ جیسے ملک الموت نے ہمارے منہ سے موت کا لفظ نکالنے پر ہی آنا ہے. ایسا کچھ نہیں. اسی طرح ایک تو یہ کہ جی اپنی عام عمومی زندگی میں نا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آخری ٹائم کو ڈسکس کرنا چاہیے. موت کے کچھ تذکرہ ہونا چاہیے، کچھ اس کی تیاری ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا حازم اللذات الموت، کثرت کے ساتھ جو ہے نا لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کیا کرو. کیونکہ انسان کو جب اس کو پتہ ہوتا ہے نا میری منزل قریب ہے، سامنے کسی بھی وقت آ جائے گی، تو پھر وہ اس کی تیاری کے لیے کوشش بھی کرتا ہے. اچھا اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس قسم کے موقع پر انسان ایک غیر ضروری جذباتیت سے باہر نکلا. دیکھیں اپنے پیاروں کے لیے ایک جذبات تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، وہ نیچرل ہیں. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے
ابراہیم کی وفات پر جب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا تھا العین تدمع والقلب یحزن، آنکھ روتی بھی ہے اور دل غمگین بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے کچھ نہیں کہیں گے سوائے اس کے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو جب بندہ اللہ رب العزت کے فیصلوں پر ذہنی طور پر اپنے آپ کو راضی رکھنے کی ہمیشہ سے تیاری میں ہوتا ہے نا، تب ایسے مواقع پر بھی وہ مضبوط رہتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے اللہ کا ایک فیصلہ ہے، اگر اللہ نے زندگی لکھی ہوئی نا تو وہ وینٹ سے آف کر کے بھی آ جائے گی. صحیح. اور اگر اللہ رب العزت نے زندگی نہیں لکھی ہوئی، ہم جتنے مرضی مزید سپورٹ ساتھ لگا رہے ہیں وہ نہیں رہے گی. اس لیے ایسے موقع پر جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی، آپ نے ایک قدم اٹھایا، ڈاکٹرز کے کہنے پہ اٹھایا، اور اب آپ کو ڈاکٹرز ہی یہ بات ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ نہیں ہمیں کچھ بہتری نظر نہیں آ رہی. اور آپ چونکہ خود ڈاکٹر ہیں، آپ زیادہ بہتر انداز میں اس بات کو سمجھتی ہیں کہ وینٹیلیٹرز اور جتنی بھی لائف سیونگ سپورٹس ہیں، یہ ایک طرح سے آپ کا سانس اور کچھ جو میجر آپ کے آرگنز ہیں ان کو فنکشنل تو رکھتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو آرگنز ہیں ان میں بہت سارے آرگنز جو ہیں وہ ملٹائی جو ہے نا فیلئر کی طرف چل جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بڑی کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں مریض کے لیے. تو اس چیز کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ آپ کا جو مریض ہے اس کو مزید کچھ بہت زیادہ تکلیفیں بڑھ بھی رہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک چیز اس کو سیو کر کے رکھی ہوئی ہے اور اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے اس کا وہ آپ کو رسپانس نہیں کر پا رہا یا اس کو سیڈیٹ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی جو تکلیف کا احساس ہے وہ ہمیں نہیں ہو رہا، لیکن بہرحال مریض تکلیف میں ہوتا ہے. اس لیے ایسے مواقع پر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اگر ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی اب مزید کسی بہتری کی گنجائش نہیں ہے، تو جذباتی ہونے کے بجائے ایک سمجھدار انسان کی حیثیت میں، غیر جذباتی مضبوط انسان مومن کی حیثیت میں ایک فیصلہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے دیا تھا اور اللہ کی طرف اگر کوئی ہماری چیز جا رہی ہے، ہمارا پیارا جا رہا ہے تو ہم اللہ کے سپورٹ کرنے والے. اچھا، یہاں پر ڈاکٹر کا جو ایک فیتھ سسٹم ہے نا وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت اہم ہوتا ہے. ہمیں میڈیکل سائنسز میں ہم اسلامک اسٹڈیز کا ایک وہ سبجیکٹ تو پڑھتے ہیں، ایز اے سبجیکٹ پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی میڈیکل ایتھکس ایسے نہیں پڑھائے جاتے کہ میں نے جب اپنے کسی پیشنٹ کو بتانا ہے کہ جی وینٹیلیٹری سپورٹ پہ جانا ہے یا اور کوئی بھی ایسا نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ہے اس کو کرنا ہے، تو ڈاکٹر کا جو ایک دین کا رجحان یا دین کی سمجھ، اس کا عقیدہ اور جو کچھ بھی ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں اور کتنی ضرورت ہے اس بات کی کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس میڈیکل کالجز میں پڑھ رہے ہیں ان کو یہ صحیح طرح سے کروایا جائے. ڈاکٹر صاحب اگر میں آپ کو یہ کہوں نا کہ ایک ایسا ڈاکٹر جس کا دینی رجحان بالکل نہیں ہے اور وہ چیزوں کو صرف اپنی ایک جو میڈیکل سائنس کی زبان میں لوگوں کو کمیونیکیٹ کرتا ہے اور اسی کے مطابق ڈیل بھی کرتا ہے، اور ایک انسان جو میڈیکل ڈاکٹر بھی ہے لیکن ساتھ میں اللہ رب العزت کا اچھا دین کا علم بھی رکھتا ہے اور پریکٹسنگ مسلم ہے، دونوں کے درمیان اگر مبالغہ نہیں ہے تو زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے کہ آپ اگر میری بات پہ نہ رہیں، لوگوں سے ان کے ایکسپیرینسز شیئر کریں کہ جہاں پر کوئی ڈاکٹر ایسا تھا جو ان کو تسلی دیتے ہوئے اور مریض کا علاج کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ، یقین اور وہ شرعی جو اصول اور پیمانے ہیں ان کے مطابق چیزوں کو ڈیل کرتا تھا، اس کی خیر اور برکت، اور ایک بندہ صرف اس کو مادی مفاد کے لیے یا اپنے دنیاوی معاملات کی اس پیمانوں پر جانچ کر کرتا تھا، اس دونوں میں بہت فرق ہے. اس لیے صرف چونکہ ہم آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ میڈیکل ریلیٹڈ ہے، ہم اس لیے اس کی بات کر رہے ہیں، وگرنہ تو کسی بھی آپ پروفیشن میں چلے جائیں، وہ بندہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہی کا اس کے اندر احساس ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کا رویہ اور اس سے برعکس سوچ رکھنے والے کا رویہ بہت مختلف ہوگا. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو پروفیشنل جو لوگ ہیں نا جی، ان کو باشعور مسلمان ہونا چاہیے، اچھا مسلمان ہونا چاہیے. آپ اچھے ڈاکٹرز پیدا کریں، اچھے انجینئرز پیدا کریں، اچھے پائلٹس پیدا کریں، سیاستدان پیدا کریں، جو بھی پیدا کریں، لیکن وہ ساتھ میں اچھے مسلمان بھی ہوں، تو یقینی طور پہ ان کا جو کام ہے وہ دوسروں سے بہت علیحدہ نظر آئے گا انشاءاللہ. اچھا، یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک اچھا انسان اور ڈاکٹر بھی بہت نرم دل ہو، کئی دفعہ وہ جو نرمی ہوتی ہے نا وہ کسی اور ڈائریکشن میں چلی جاتی ہے، اور وہ ڈائریکشن کیا ہے؟ زیادہ تر میں نے جو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو کانسیپٹ دنیا میں اس وقت پریکٹس ہو رہا ہے مرسی کلنگ، کہ جی ایک مریض ہے اور اگر اس کو کوئی ایسا جان لیوا مرض ہو چکا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی مجھے آپ کوئی سلو پوائزن کی طرح کوئی انجیکشن ڈال کے ڈرپ پہ لگا دیں اور بس میں اسی میں سوئے سوئے جو ہے وہ مر جاؤں، مجھے نہیں فردر وہ زندگی ایسی گزارنی جو کہ اس بیماری کے ساتھ ہو. اور اس کانسیپٹ کو پوری دنیا میں بہت پروموٹ کیا جاتا ہے کہ جی اگر ایک انسان خود سے یہ فیصلہ کرتا ہے اور وہ نہیں اس اذیت سے گزرنا چاہتا تو آپ کون ہوتے ہیں، اور ہمیں لوگوں کو یہ رائٹ دینا چاہیے. اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے پیچھے نا جو بیسک فیتھ ہے نا، چونکہ اس کا فرق ہے، اس لیے اس سوال کو ہمیں بنیاد سے دیکھنا ہے.
دو باتیں آپ نے بیان کی. ایک یہ کہ جی کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی مرسی کلنگ ہونی چاہیے اور ایک انسان کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے متعلق کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے. اور دیندار جو لوگ ہیں ان کا ہمیشہ یہ کہنا ہوتا ہے کہ کوئی انسان آزاد نہیں ہے, وہ اپنے بارے میں ایک حد سے زیادہ اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کر سکتا. تو یہ وہ بنیادی فرق ہے. ایک بندہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں بحیثیت انسان, میرے ہیومن رائٹس کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوں. اور یہی آج کل دنیا کا, آپ یہ سمجھیں کہ ایک جدید مذہب جو ہے یا جدید جو جس کے مطابق دنیا زندگی گزار رہی وہ یہی ہے کہ دو انسان آپس میں اپنے کسی بھی تعلق کے لیے اگر وہ آپس میں متفق ہیں تو ٹھیک ہے, اور وہ کوئی بھی سوچ رکھتے ہیں اپنے متعلق تو پھر بھی ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ یہ فیصلہ کرتا ہے میں نے نہیں زندہ رہنا, مجھے مر جانا چاہیے, تو بھی ٹھیک ہے. بالکل صحیح. لیکن اس کے مقابل وہ سوچ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ رب العزت نے یہ زندگی ہمیں امانت کے طور پہ دی. ہم اپنی زندگی کے, اپنے جسم کے خود مالک نہیں. ہمارے جسم پر, ہماری زندگی پر اللہ کا حکم ہے. جس طرح زندہ ہونے میں, اس دنیا میں آنے میں ہمارا اختیار نہیں تھا, اسی طرح جانے میں بھی ہمارا اختیار نہیں. اللہ رب العزت نے جب تک ہمیں زندہ رکھنا ہے تب تک ہونا ہے, اور جب تک اللہ رب العزت نے زندہ نہیں رکھنا تب تک یہ معاملہ نہیں ہونا. اچھا, اس میں ہمیں یہ بات بھی نظر آتی ہے کتنے لوگ ہیں جو خودکشی کی کوشش کرتے ہیں لیکن بچ جاتے ہیں. کیوں بچ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کی موت کا وقت نہیں لکھا ہوتا. اس لیے موت تو تب آنی ہے جب اللہ رب العزت نے موت کا وقت لکھا ہوا ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. جب اللہ کی طرف سے اجل آ جاتی ہے ایک لمحہ آگے نہیں ہوتا اور ایک لمحہ پیچھے نہیں ہوتا. تو یہ اللہ رب العزت کا اختیار اور اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ نے کسی انسان کو اس بات کا اختیار نہیں دیا کہ جو زندگی اللہ نے اس کو دی ہے وہ اس زندگی کا خود خاتمہ کر لے اور سوچے بس میرے لیے زندگی ختم ہو گئی. کتنے مریض ایسے ہیں میڈیکل سائنس میں ہمارے سامنے, ایسے کتنے, یعنی یہ سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں کیسز ہیں کہ جن کو ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کے پاس شاید 2-4 مہینے اور وہ سالوں سے ماشاءاللہ جی رہی ہیں. بالکل ایسے ہی. تو ایسے میں یہ فیصلہ کرنا کہ بس میرے لیے اب زندگی ختم ہو گئی اور میں نے اپنی زندگی ختم کر لینی ہے, اور مجھے یہ اختیار حاصل ہونا چاہیے کہ مرسی کلنگ کے نام پر میں ایک جو ہے نا درخواست دے سکتا ہوں. اور بعض ملکوں میں آپ کو پتہ ہے کہ جی یہ باقاعدہ طور پہ اب قانون بن چکا ہے, اور پوری دنیا سے لوگ ان ممالک میں جاتے بھی, جیسے سوئٹزرلینڈ ہے, سویڈن ہے, وہاں پہ اب یہ باقاعدہ قانون موجود ہے اور لوگ جا کر وہاں پر پالیسیز خریدتے ہیں. اور چونکہ مرنا بھی بڑا مہنگا ہے وہاں پہ, تو آپ کو پوری انشورنس کروا کے اور اپنی پالیسی لے کر جو ہے وہ اپنے آپ کو اس قسم کے معاملے سے گزارنا پڑتا ہے. شریعت نے اس معاملے میں کتنی گنجائش دی ہے؟ وہ گنجائش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو زندگی میں کسی ایسے مرحلے سے گزرنا پڑے کہ جہاں پر اس کو لگتا ہے کہ جی اب شاید مشکل ہو گیا, اب بیماری ایسی کیفیت میں پہنچ گئی ہے جہاں میں شاید صبر نہ کر سکوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی. یا اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھیں جب تک میرا زندہ رہنا میرے لیے خیر کا ہے, اور مجھے اس دنیا سے لے جائیں جب میرے لیے اس دنیا سے جانا زیادہ بہتری کا سبب. یعنی اس موقع پہ بھی ہم کوئی ناشکری کا کلمہ بھی نہیں نکال سکتے. ہمیں اللہ رب العزت کے فیصلے پر راضی رہنا ہے, اللہ رب العزت کی رضا میں راضی رہنا ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ اس ایک بیماری سے اللہ نے ہمارے لیے کیا کچھ لکھا ہے. بالکل, بیماری گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ ہے, درجات کی بلندی کا بھی ذریعہ ہے. کل قیامت کو اللہ رب العزت نے صبر کرنے والے کو جو کچھ عطا فرمانا ہے اس کے نتیجے میں وہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش سارا کچھ صبر پہ ہی ہوتا اور مجھے آج صبر کا پھل ملتا رہتا. اور ہم نے وہ حدیث بھی سامنے رکھنی چاہیے, ہمیں وہ حدیث بھی سامنے رکھنی چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ دنیا میں پریشان حال شخص ہوگا, جنت کا ایک اللہ رب العزت منظر اس کو دکھائیں گے تو وہ ساری تکلیفیں بھول جائے, اور دنیا کا سب سے خوشحال انسان جہنم کا ایک منظر دیکھنے کے بعد تمام نعمتیں بھول جائے. اس لیے دنیا کے جو زندگی کے کچھ فیزز ہوتے ہیں ان کو انسان کو مایوسی سے نہیں ٹیکل کرنا چاہیے. مایوسی اس کا علاج نہیں ہے, صحیح, اللہ پر ایمان اور یقین اس کا علاج ہے. باقی اللہ نے جو فیصلہ رکھا ہے ہمارے لیے, دیکھیں اس میں ہمیں راضی برضا ہی رہنا ہے. ایک چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کوئی ایسی تدبیر استعمال کر سکتا ہوں جس سے میں اللہ کی تقدیر سے باہر جا کر کچھ کر سکتا ہوں. صحیح. اور ایسا بھی کچھ نہیں ہے کہ میں بالکل ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھ جاؤں کہ اللہ کی تقدیر ہی ہے. مومن کو اللہ نے اس کے درمیان رکھا ہے. بالکل, یہ بیلنس ہے کہ آپ نے اپنے طور پر ایک ممکنہ کوشش اور کاوش کرنی ہے, اور اس کاوش کے بعد نتائج اللہ پر چھوڑ دینے, اور ان نتائج پر راضی رہنا ہے. ہر صورت میں انشاءاللہ آپ کے لیے بہتری ہے. اگر نتائج ثمر آور ہو گئے اور شفا مل گئی, زندگی بڑھ گئی تو الحمدللہ, اور اگر نہیں ہوئے
اور اللہ رب العزت نے اسی مرض میں یا اسی تکلیف میں اس دنیا سے آپ کو اٹھا لیا یا مجھے اٹھا لیا، اللہ سب کو عافیت میں رکھے، لیکن تو صبر کے نتیجے میں جو اجر ملنا ہے وہ بھی کوئی نقصان نہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اچھا، ایک اور بھی یہ جو مرحلہ ہے، جو بہت مشکل مرحلہ ہے، ان سب سے بھی مجھے زیادہ بڑا لگتا ہے، وہ ہے پوسٹ مارٹم کا۔ جی آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی کوئی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے جو بہت ہی مشکل ہوتی ہے گھر والوں کے لیے، اور وہاں پہ پوسٹ مارٹم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب یہ کیسے فیصلہ کیا جائے کہ وہ کروانا ہے یا نہیں کروانا؟ اور اس میں یہ بھی ایک سوچ آتی ہے کہ اس سے میت کو جو تکلیف ہوگی، کیونکہ ہمارا دین تو یعنی کہ ایک زندہ انسان کی نہیں، ایک پروٹیکشن اور ویلیو کرتا، ایک میت کے لیے بھی جو ہے نا بہت اہتمام ہے، اس کی عزت ہے، بالکل اور اس کی ایک اس کو بہت طریقے سے یعنی کہ تمام معاملات کو لے کے چلنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے متعلق بڑی ایکسپلیسٹ حدیثیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی میت کی ہڈی توڑنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی زندہ انسان کی ہڈی توڑنا۔ اچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسلمان کی نہیں بلکہ کسی بھی انسان کی لاش کی بے حرمتی کو جائز قرار نہیں دیا۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں جنگیں جو ہیں وہ دشمن سے ہوتی ہیں، اور عربوں کے ہاں تو یہ رواج تھا کہ جب وہ فتح پاتے تھے تو مخالف جو لاشیں ہوتی تھیں ان کا مسئلہ کرتے تھے۔ مسئلہ ہوتا ہے کہ ناک کاٹ دیا جائے، کان کاٹ دیا جائے، پیٹ چھک کر دیا جائے، بے حرمتی کی جائے۔ جی، باڈی کو میوٹیلیٹ کر دیا ہاں جائے جی، کسی طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہر جنگ پر صحابہ کرام کو بھیجنے سے پہلے اور خود بھی اس بات کا حکم دیا کہ مسئلہ کرنے کی اجازت نہیں، لاش کی بے حرمتی کرنے کی اجازت نہیں، اسی طرح لاش کو جلانے کی اجازت نہیں۔ اسلام نے ایک بڑا باعزت طریقہ بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو بہت اچھے طریقے سے غسل دے کے، کفن دے کر، خوشبو لگا کر، اس کی مغفرت کی دعائیں اور التجائیں اللہ کے سامنے کرتے ہوئے عزت اور احترام کے ساتھ اس کو دفن کر دیا جائے۔ جس زمین سے پیدا ہوئے اس زمین کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ رستہ ہے جو اللہ رب العزت نے متعین کیا۔ اس لیے اس رستے سے کی طرف جاتے ہوئے اب یہ کہ جی لاش کی کہ پوسٹ مارٹم کے حوالے سے ضرورت ہے، بہت زیادہ ہے، تو کیا کیا جائے؟ کیوں کہ پوسٹ مارٹم آپ کو پتہ ہے کہ یعنی باڈی کو ایک طرح سے اندر سے آپ سمجھیں کہ خالی کر دیا جاتا ہے، اور سر سے لے کر جو ٹانگ تک پورا جو اپنے آپ کی ناف تک کا حصہ ہے یہ ایک طرح سے چیر پھاڑ دیا جاتا ہے، اندر سے آرگنز نکال دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو دوبارہ سلائی کر کے جو ہے اور پھر اسٹیچز لگا کے لواحقین کے حوالے کیا جاتا ہے۔ بڑا ایک تکلیف دہ یہ مرحلہ ہے، اور سچ بات یہ ہے کہ یہ بڑے پروفیشنل ڈاکٹرز کرتے ہیں، اور ان کا چونکہ یہ فیلڈ ہے تو وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، ورنہ عام بندہ تو شاید یہ دیکھ بھی نہیں سکتا۔ ایکچولی ہم جو میڈیکل اسٹوڈنٹس بھی دیکھتے تھے تو وہ ہمارے لیے بھی دیکھنا بہت مشکل جی تھا، بہت مشکل جاتا ہے۔ بالکل بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب اس حوالے سے نا بہت زیادہ علماء کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی آراء بہت زیادہ ہیں۔ بعض علماء کا تو مطلقاً یہ خیال ہے کہ کسی بھی طرح پوسٹ مارٹم کی اجازت نہیں ہے۔ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کے معاملات ختم ہو گئے، جب پوسٹ مارٹم نہیں تھا تب بھی دنیا کے اندر تفتیش ہوتی تھی، تب بھی دنیا کے اندر معاملات ہوتے تھے، اس لیے اگر کوئی قتل بھی ہو گیا اور اس کی پوسٹ مارٹم کی بھی لوگ سمجھتے ہیں ضرورت ہے تو ایسے میں بھی اس کا پوسٹ مارٹم نہیں کرنا چاہیے، اور دیگر شواہد کی بنیاد پر تحقیقات کو آگے بڑھاتے ہوئے مجرموں کو پکڑنا چاہیے۔ پوسٹ مارٹم اس کے لیے ضروری نہیں۔ صحیح۔ اچھا، کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ بسا اوقات ایسے کوئی مخصوص حالات ہوتے ہیں جن کے اندر پوسٹ مارٹم انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ یعنی کوئی ایسا ہائی پروفائل بسا اوقات قتل ہو جاتا ہے، یا کیس کوئی ایسا بن جاتا ہے جو میڈیا میں آج کل جیسے ایک ہائپ بن جاتی ہے، اس کے پریشرز بہت زیادہ بن جاتے ہیں، اور اس کے قاتل کا تعین کرنے کے لیے میڈیکل سائنس کے جو آج کل طریقہ کار ہیں، موت کا وقت تعین کرنے کے لیے، وقت کا تعین کرنے کے لیے، یا اس کے جسم میں سے ڈی این اے کلیکٹ کرنے کے لیے، اس قسم کی جو ہے نا کوئی چیزیں ہوتی ہیں، تو کوئی بہت ہی یعنی شدید قسم کی نوعیت کی ضرورت ہونا تو کچھ علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ پوسٹ مارٹم کی طرف چلے جائیں۔ دوسرا جو معاملہ ہے نا وہ ڈاکٹرز کی گواہی کا ہے، جی، کہ ڈاکٹر جو ہے وہ اس معاملے میں اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بڑا ایک استثنائی کیس ہے، بڑا ایکسیپشنل کیس ہے، یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بڑا جائز کام آپ کر رہے ہیں، بلکہ آپ ایک بڑے یعنی خاص وجوہات کی بنا پر ایک ایسی چیز کر رہے ہیں جس کی ویسے شریعت نے اجازت نہیں دی۔ صحیح۔ اب ایسے میں آپ کی جو گواہی ہے اس کے بہت سارے اثرات مرتب ہونے۔ صحیح۔ ممکن ہے کوئی قاتل پکڑا جائے اور اس کو سزا ہو اور انصاف کے تقاضے پورے ہو جائیں، اور ممکن ہے کہ آپ کی کسی وجہ سے کوئی بے گناہ جو ہے وہ سزا میں پکڑا جائے۔
بالکل صحیح. اور وہ بھی ایک وبال بن جائے. اس لیے ڈاکٹرز کو ایسے کیسز میں اپنی گواہی کو نوٹ کرواتے ہوئے بڑا اہتمام کرنا چاہیے. اور پھر جو یہ پریشرز ہیں اس سے ریلیٹڈ، اس کی بنیاد پر آ کر گواہی کو بدل دینا یا مفاد کی خاطر گواہی کو بدل دینا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ کہ آپ جب ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرماتے ہو، مختلف نصیحتیں صحابہ کو کر رہے تھے، اور پھر آپ نے ٹیک چھوڑ دی اور فرمایا الا و شہادت الزور، خبردار کہ تم جھوٹی گواہی دو. اور آپ نے اتنی مرتبہ اس بات کو دہرایا کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں تمنا ہوئی کہ کاش اب آپ مزید ہمیں تاکید نہ کریں، ہم اتنا ڈر گئے تھے. بالکل صحیح. تو یہ گواہی بھی، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. اور اس کا خیال تمام ڈاکٹرز کو رکھنا ہے، اور خاص طور پہ زندگی اور موت کے معاملات میں زیادہ محتاط ہو جانا ہے. بالکل ایسے. اچھا، ایک اور جو ڈیتھ سے ریلیٹڈ ہے، جو کہ بہت ہی ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ افسوس کا اور والدین کے لیے بہت اذیت کا مقام ہو جاتا ہے، جب ان کی اولاد میں سے کوئی جو ہے وہ خودکشی کی طرف جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک خودکشی کی موت، اپنی جان خود لی، والدین جو ہیں وہ سخت اس وقت پریشان ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میڈیکو لیگل کیس ہے. جنازے کی بات ہوتی ہے تو کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ساری سوسائٹی تھو تھو کر رہی ہوتی ہے. اپنے پیارے کے بارے میں آپ آخرت کا بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی اب اس کی آخرت بھی گئی، دنیا میں بھی بیچارہ وہ پریشان تھا، آپ اپنی طرف سے اس کو مینیج کر رہے تھے، نہیں مینیج ہوا ہم سے. اور ماہر نفسیات جو ہے وہاں پہ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو جو ہے کوئی نفسیاتی مسئلہ تھا، اس وجہ سے ہوا ہے. یعنی کہ جب ہمارے پاس وضاحت سے حدیث بھی موجود ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ایک حرام موت ہوتی ہے. تو یہ میڈیکل پرسپیکٹیو اور پھر جو ہمارا دینی پرسپیکٹیو ہے، اس میں ہم کہاں پہ برج کریں گے اور کیسے اس معاملے کو سمجھیں گے بھی. اور آج کل آپ دیکھیں کہ یہ معاملات بڑھتے جا رہے ہیں. روز ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی نہ کسی انسان نے، چاہے وہ کوئی ایسا انسان ہے جو کہ فقر و فاقے کی وجہ سے کر رہا ہے، یا کوئی ایک ایسا اسٹوڈنٹ ہے جو بہت ہائی پروفائل یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، اس کے نمبر نہیں آئے، وہ کر رہا ہے. تو ہمیں ہر طرف ایسے معاملات نظر آ رہے ہیں، ان کو کیسے ہم دیکھیں؟